अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तंज़ीहों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के पूरे व्लॉग में आपने मेरे साथ रहना है क्योंकि खबरें बड़ी ख़तरनाक हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो जनाब, आज की पहली खबर पे जाने से पहले एक अफ़सोसनाक खबर है जो कि आप सबके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको सेनेटर नज़र आ रहे हैं जनाब इरफ़ान सिद्दीकी, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और बहुत ही सीनियर हैं। अच्छे बुरे वक्तों में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और बहुत ही इनकी खिदमात हैं। अब इनके हवाले से खबर ये आ रही है कि इनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा नासाज़ है, और उनके जो ख़ानदानी ज़राए हैं उनके थ्रू ये पता चला है कि उन्हें शदीद अलालत के बाद जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है। और अल्लाह ताला इनकी अगर सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती लिखी हुई है तो अल्लाह ताला इनको दे दे, वरना अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे, क्योंकि वेंटिलेटर पे जाना कितनी अज़ियत से एक तो वो शख्स खुद गुज़रता है और किस तरह से उसकी फ़ैमिली गुज़रती है, तो उनके लिए ज़रूर आप दुआ कर दीजिएगा। अब चलते हैं आज की पहली खबर पे। अच्छा जी, हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, ख़ास तौर पे ये जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है उसके बाद जो हर तरफ शोर मचा हुआ है, तो वो कहते हैं ना कि जिस आर्मी चीफ़ के चीफ़ बनने पर उसकी राह में रुकावटें हायल की गईं। जब वो आईएसआई के हेड थे तो उनको वहाँ से निकाल कर फैज़ हमीद को लगा दिया गया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आज सोचिए कि वो आर्मी चीफ जिसको आर्मी चीफ ना बनने देने के लिए इतनी कोशिशें की गई, आज वो खुद कहाँ हैं, वो फैज़ हमीद खुद कहाँ हैं, और वो इमरान खान जो कहते थे कि ओए मैं तुम सबको पकड़ के अंदर डाल दूंगा और मैं कड़की में डाल दूंगा और मूंछों से घसीटूंगा, आज वो खुद खान साहब कहाँ हैं। और वो आर्मी चीफ जो है, जिसके बारे में कहा गया था कि जनाब सारी शैतानी कुव्वतें इकट्ठी होकर उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, वो सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, फिर वो 5 स्टार जनरल बना, फिर जनाब वो हमारा फील्ड मार्शल बना, और अब वो चारों मुसल्लह अफवाज का मुश्तरका सरबराह बन चुका है, और अब वो कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन चुका है। तो ज़ाहिर बात है उसके बाद चीखें मारना तो सबका बनता ही है ना। फिर उसके बाद तो कोई चीज़ पीछे बचती नहीं है। और वो जो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उनके ऊपर आजकल शुरू हुए हैं कि जी वो 27 नवंबर के बाद अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकेंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। ये वही साहिर शमशाद मिर्ज़ा है ना जिनके बारे में ये अहले यूथ कहा करते थे। एक ट्रंप था जिसके साथ इन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी, और एक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को तो वैसे ही इन्होंने बीच में घसीट लिया हुआ था। कहते थे कि जनाब वो जब याद है 9 मई का वाक़या हुआ था, तो उस वक़्त हमारे आर्मी चीफ़ जो थे वो ओमान में थे। तो पीछे से ऑडियोज़ भी लीक हुए थे, कुछ आपको याद है आर्टिस्टों के भी, कुछ एक्टर्स के भी। वो कबाचा साहब का भी एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि जी अब साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो है ना, वो पीछे से मार्शल लॉ लगा देंगे और वो खुद जो है ना सारा टेक ओवर कर लेंगे। कहाँ गई वो सारी बातें, सब झूठ निकली। और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को देखें, कितने बाइज़्ज़त तरीके से आराम सुकून से अपनी सर्विस करके वो बहरहाल जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आज के जो व्लॉग की पहली खबर मैं बाज़ाब्ता तौर पे आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा कि खुशखबरी आपको दे दूँ। खुशखबरी ये है कि नेपरा ने सितंबर 2025 के एफसीए की मद में अब आकर, यानी अब तो नवंबर चल रहा है, अब आकर 48 पैसे यूनिट जो है वो सस्ती करने की बिजली जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि नेपरा ने परचेजिंग एजेंसी जो है गारंटी लिमिटेड सीपीपीएजी, इसकी जानिब से सितंबर 2025 के लिए जमा कराई गई माहाना फ्यूल चार्जेस की जो एडजस्टमेंट है उसके ऊपर अपना फैसला जो है वह जारी किया है। लेकिन बात यह है कि एक लिहाज से तो बड़ी खुशखबरी की बात है कि बिजली सस्ती हो गई, लेकिन बिजली सिर्फ 48 पैसे सस्ती हुई तो आप सोचें कि लोगों को इसका क्या फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा। अलबत्ता अगर हुकूमत इस चीज़ को लेकर रिलीफ दे रही है तो वो रिलीफ जो है वो इतना होना चाहिए कि कम से कम उसका फ़ायदा डायरेक्टली लोगों को नज़र भी आए। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। तो अगली खबर शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहूँगी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, कि अल्लाह का शुक्र है कि अब ये जो गवर्नमेंट आई है वो दिन रात काम कर रही है, वरना इससे पहले क्या कुछ होता रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब अली, अब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपने काम लगी हुई है और उनको दिन रात कामों के अलावा किसी और चीज़ से फुर्सत नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को आप देखें तो वो विफाक में जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितने उन्होंने इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, इससे पहले क्या होता था किसी भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कितनी आसानी से तनकीद हो जाती थी और कहा जाता था कि हाँ हाँ मुल्क में ये हालात चल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बैनुल अक़वामी दौरों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। लेकिन ये वाहिद टेन्योर है शहबाज शरीफ का जिसके अंदर उनको इंतहाई तारीफ मिल रही है। क्यों? कि वो इंटरनेशनली जिस भी मुल्क में जा रहे हैं उसी मुल्क के साथ ऐसे मुआहदे कर रहे हैं कि जिससे हमारी मईशत के ऊपर बेहतर असरात साबित हो रहे हैं। अब देखें ना, सऊदी अरब वो गए तो डिफेंस मुआहदा तय करके आ गए, आज़रबाईजान गए तो कितने मुआहदे तय हुए, ठीक है, अमेरिका गए तो ट्रंप को अपना गर्विदा बना लिया।
تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کس طرح دن رات کاموں میں مصروف ہیں. دوسری طرف جناب ہماری جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ دل جیتنے کی ماہر ہے، مجھے لگتا ہے ماہر ہو گئی ہیں. یقین مانیں جب یہ بنی تھی نا وزیر اعلیٰ پنجاب، مجھے لگتا تھا خاتون ہے آخر کتنا کا کام کر سکیں گی. مجھے لگتا تھا کہ محسن نقوی نے بھی بڑا اچھا کام کیا، لیکن مجھے لگتا تھا شہباز شریف نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا تھا نا اس کو کوئی نہیں اس کا ریکارڈ توڑ سکتا. لیکن مریم نواز جس لائن میں کھڑی ہیں نا، انہوں نے بتا دیا کہ اس لائن میں کوئی دوسرا شخص نہیں آ سکتا. اور اب اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سڑکوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو بیچارے مزدور نظر آتے ہیں، ہاتھ میں کلہاڑیاں پکڑی، کسی نے ہاتھ میں کوئی وہ برش پکڑے ہوتے ہیں، کسی نے ہاتھ میں وہ بیلچے پکڑے ہوتے ہیں، ہیمرز پکڑی ہوتی ہیں، اور وہ بیچارے زمینوں کے اوپر کوئی کھمبے کے ساتھ لگ کے ٹکریں کھا رہا ہوتا ہے. اور وہ مزدوروں کی جو حالت ہوتی ہے، جن کو سارا سارا دن مزدوری نہیں ملتی، وہ بیچارے وہیں پر زمین کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں. تو اب یہ سوچیں کہ کتنی سینسٹیو بات ہے جو یہ مریم نواز کے دل میں آئی ہوگی کہ انہوں نے پنجاب میں ہر شہر کے اندر مخصوص جگہیں بنائی ہیں جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ آرام گاہیں بنائی گئی ہیں مزدوروں کے لیے، جہاں پر وہ کھڑے ہو کر اپنی دہاڑی لگنے کا انتظار بھی کریں گے. وہ جگہیں بھی صاف ستھری ہوں گی، وہاں پہ ان کو پراپر طریقے سے شیڈوز بھی ملیں گے، وہاں پہ ان کو سیٹس بھی ملیں گی، اور بڑی آسانی سے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کونے میں جا کر ہم نے مزدور جو ہیں وہ وہاں سے اٹھانے ہیں. اور میرے خیال سے غریب لوگوں کے لیے اس سے بہترین تحفہ کوئی ہو نہیں سکتا تھا. اچھا، اس کے علاوہ عظمہ بخاری ہیں جی، وہ آئیں، انہوں نے اناؤنس کیا ایک بڑا زبردست منصوبہ. جلو پارک کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، کنال روڈ کتنا مشہور ہے لاہور کے اندر. وہاں پہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ایک بڑا منفرد منصوبہ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے کہ نہر جو ہے وہاں پہ کنال جو ہے اس کے اندر مین جلو موڑ کے سامنے لکڑی کا ایک شپ ریسٹورانٹ بننے جا رہا ہے. وہ فلوٹ کرے گا پانی کے اندر، اور تقریباً 200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکیں گے، اسے انجوائے بھی کریں گے. اور یہ نیشنل اور انٹرنیشنل ریسٹورانٹ کو آؤٹ سورس کے طور پہ اسے کیا جائے گا. اور مزیدار بات یہ اب دیکھ لیں کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو یاد ہے وہ انڈیا نے جب حملہ کیا تھا پاکستان کے اوپر تو کہا تھا کہ جی ہم نے کراچی میں گھس کے کراچی تباہ کیا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے ایک بڑا ہلیریس قسم کا کلیم کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ لاہور کا سمندر تباہ کر دیا. اب لاہوریوں کے پاس تو سمندر کوئی نہیں، ان کے پاس تو آ جا کے ایک کنال بچتی ہے، اس کنال کے اندر بھی آپ اگر کبھی یہاں سے گزریں، اگر آپ کراچی کے ہیں یا سندھ کے ہیں تو آپ کو نظر آئیں گے فلوٹ کرتے ہوئے خوبصورت پھول، آپ کو ڈیکوریشن پیسز، آپ کو چمکتی ہوئی شاندار صاف ستھری نہریں نظر آتی ہیں. اور اب ان نہروں کے اندر فلوٹ کرتے ہوئے خوبصورت آپ کو ریسٹورانٹس، وہ بھی لکڑی کے بنے ہوئے، جس کے اندر دھیمی سی کینڈل لائٹ ڈنر کی طرح آپ لوگ جائیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. کراچی والوں کو کیوں آگ نہیں لگنی؟ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے سربراہان کا جا کے گریبان پکڑے اور ان سے پوچھیں کہ ہمارے پاس تو سمندر ہے، سمندر کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے. وہاں پہ وہ انہوں نے ایک ریسٹورانٹس کی ایک لائن بنائی ہوئی ہے، دو دریا اس کو بولتے ہیں، اور وہاں پر جتنا کچرا ہوتا ہے وہ پیچھے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور سمندر کا پانی ہے جی وہاں پہ کالا سیا. تو آخر سمندر کا تو اس میں قصور نہیں ہے، قصور تو وہاں کی انتظامیہ کا ہے. ان کا جو وہاں کے کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا بھی حق ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ جو ہے ان کو بھی ملے، ان کو بھی صفائی ستھرائی ملے. لیکن ابھی تو ان کو بنیادی سہولیات ہی نہیں ملی. اگر آپ کراچی چلے جائیں نا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پچھلی صدی کے ہم کوئی انسان ہیں، اور اچانک سے ہم نا ٹائم ٹریول کے تھرو کسی نئی دنیا میں آ گئے ہیں جہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جیسے حضرت آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پہ اتار دیا تھا نا، وہ کتنے سال لگے تھے دنیا کو پھر ترقی کرنے میں، ایسا ہی آپ کو کراچی میں جا کے لگتا ہے. ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ وہ آپ نے خبر سن لی ہوگی اڑتی اڑتی کہ امریکہ جو ہے وہ موٹے افراد نہیں جا سکیں گے، اور جن کو ڈائبٹیز ہے وہ بھی نہیں جا سکیں گے. تو اس کی کیا تفصیلات ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جناب امریکی محکمہ خارجہ جو ہیں انہوں نے مراسلہ جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان افراد کو ویزا جاری نہیں کیا جا سکے گا. اس میں امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر کے امریکی سفارت خانوں کو یہ جو نیا مراسلہ جاری کیا ہے، اس میں صاف طور پر انہوں نے کہا ہے کہ موٹاپے والے لوگ اور ڈائبٹیز میں مبتلا افراد جو ہیں ان کو امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا. ان کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی مخصوص ان افراد کے اوپر اثر انداز ہوگی جو امریکہ میں مستقل رہائش یا طویل مدتی قیام کے لیے درخواست دے رہے ہیں. اور نئی ہدایات کے مطابق افسران یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا درخواست دہندہ جو ہے وہ اپنے علاج کا خرچ خود برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ ان کی اکانومی کمزور ہو رہی ہے بیمار لوگوں کے اوپر. آپ دیکھیے گا
ایک بات آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آنے والے وقتوں میں نا یہ بھی کہا جائے گا کہ 60 سال سے زائد افراد جو ہیں وہ مختلف ملکوں کی معیشت کے اوپر بوجھ ہیں، ان کو انجیکشن لگا کے مار دیا جائے، آپ دیکھیے گا۔ اور یہ میں آج کہہ رہی ہوں نا، آپ کو میری بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، یہ جو اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں نا سامنے کہ اب بیماریوں میں مبتلا افراد کو ویزاز نہیں دیے جائیں گے، یہ نہیں کیا جائے گا، وہ نہیں کیا جائے گا، معیشت کے اوپر زور پڑتا ہے جی، وہ تو اتنا علاج کا خرچ برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ سب چیزیں آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ سب رنگ دکھائیں گی، اور میں تو کلیئرلی یہ سب چیزیں دیکھ سکتی ہوں۔ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ نہیں، آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ اب بات کر لیتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کی۔ 27ویں ترمیم کے اوپر انہوں نے ایک پیاری سی شرلی چھوڑی ہے، اس شرلی کے اوپر جو ہے وہ اہل جو پی ٹی آئی ہیں وہ بہت خوش ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ جو پہلے تنقید کر رہے تھے 27ویں ترمیم پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ یوتھیوں کا نا ماشاءاللہ کمال وصف ہے کہ پہلے جس چیز کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں پھر اسی تھوکے ہوئے کو چاٹتے ہیں، پھر اسی کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں۔ تو پہلے 27ویں آئین ترمیم میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جناب، ان کو یہ استثناء حاصل ہوگا کہ وہ ساری زندگی اریسٹ نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بن سکتا، تو یہ کیا بات ہے، تو وہ کیا بات ہے۔ تو اب نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو اب کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور اب اگر عمران خان الیکشن کے ذریعے آ بھی جائیں تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، 2/3 تو لینے نہیں دیں گے، اب ڈیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سب آپ کو استثناء دے رہے ہیں۔ اب یہاں سے اہل یوتھ کے لیے ایک نئی امید کی کرن جاگی ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے 27ویں ترمیم اس لیے پاس کروائی ہے تاکہ ان کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، تاکہ ان کو اس بات کا خوف ہے کہ عمران خان آ جائیں گے، عمران خان دوبارہ سے پرائم منسٹر بن جائیں گے، اور پھر جو ہے عمران خان مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے آئینی ترمیم میں نے خود کو سیو کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بن بھی جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اہل یوتھ نے اس کے اوپر دوبارہ سے ڈفلیاں بجانا شروع کر دی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا، اب جو ہے نا وہ آرمی چیف خود کو سیکیور کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں، پھر عمران خان جو ہے وہ رہا ہو کر کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، جاؤ فیلڈ مارشل، تمہیں میں نے بخشا، اور اس کے بعد اب اگلا پرائم منسٹر جو ہے وہ عمران خان بننے جا رہا ہے۔ کن احمقوں کی فولز پیراڈائز میں یہ لوگ رہتے ہیں، کس میں رہتے ہیں یہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ میں چل رہی ہوں اگلی خبر پہ۔ اچھا جی، یہ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ پی آئی اے کا طیارہ جو ہے وہ حادثے سے بال بال بچا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ خدا نخواستہ ایک بہت بڑا حادثہ ہونے جا رہا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے ہے جناب کہ پی آئی اے کا بوئنگ 777 طیارہ تھا، اس کی ونڈ شیلڈ جو ہے وہ 2 بار ٹوٹی ہے، 2 بار، اور بوئنگ طیارہ جو ہے اس کی ونڈ شیٹ جو ہے پہلے ایک بار ٹوٹی، اس کے بعد پھر سے ٹوٹی، جس کے بعد طیارہ جو ہے اس کو جدہ ایئرپورٹ کے اوپر گراؤنڈ کیا گیا۔ یہ جو بوئنگ طیارہ ہے اس کی ونڈ شیلڈ پہلی مرتبہ جمعرات کو 34,000 فٹ کی بلندی کے اوپر جا کے ٹوٹی، جبکہ محض 3 دن پہلے جو ہے نئی ونڈ سکرین اس کے اندر جو ہے وہ نصب کر دی گئی تھی، لیکن دوبارہ خرابی کے بعد طیارے کو فوری طور پہ اڑان سے روک دیا گیا ہے، اور اس میں انکشاف سامنے یہ آیا ہے کہ متاثرہ طیارے میں نئی ونڈ شیلڈ کے بجائے ایک گراؤنڈ طیارے سے نکالی گئی پرانی ونڈ شیلڈ جو ہے وہ اس میں لگائی گئی تھی، اور ونڈ شیلڈ کی اندرونی اور بیرونی دونوں پرتیں جو ہیں وہ چٹک گئی تھیں، اور اس کے بعد وہ ٹوٹ گئیں۔ تو خدا نخواستہ اگر یہ ہو، مطلب کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا، سوچیں۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بڑی دھماکے دار خبر، اور دھماکے دار خبر بھی ذرا سن لیجئے گا۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو انڈیا ٹی وی کا باقاعدہ طور پہ نظر بھی آ رہا ہے تراشا، اور یہ انہوں نے لائیو اپنے چینلز کے اوپر اس کو کوریج بھی دیا ہے۔ ہندوستان کے 5 بڑے ایئرپورٹس، دہلی، ممبئی، کلکتہ، ان کی ایئر سپیس کے اوپر سائبر کرائم اٹیکس ہوئے ہیں۔ فرضی جی پی ایس سگنلز کی وجہ سے جہازوں کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ ہندوستان کا ایئر سپیس جو ہے وہ MMSS میسیجنگ مینجمنٹ سسٹم بھی ہائی جیک ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے طیاروں کی پروازیں جو ہیں وہ کنٹرول کرنے سے لاچار، اور جی پی ایس سائبر اٹیک کا الزام جو ہے وہ انہوں نے لگا دیا جی پاکستان کے اوپر۔ تو یہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ دہلی ایئرپورٹ ٹیکنیکل گلچ سینٹر رولز آؤٹ سائبر اٹیک افیئر، ایئر ٹریفک سنیگ ہٹس اوور 800 فلائٹس ان کی متاثر ہوئی ہیں، اور اس کا سارا الزام انہوں نے لگا دیا ہے جی پاکستان پہ۔ تو بات وہی ہے کہ وہاں پہ اب کبوتر اڑے یا کوا اڑے، کوا اڑا کبوتر اڑا، کام ہے جی پاکستان کا۔ اتنے خوف زدہ ہیں تو پاکستان کے ساتھ پنگا کیوں رہتے ہیں، میرا سوال ہے۔ اچھا جی، محمود خان اچکزئی کا بیان تو آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، وہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کہتے ہیں ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آمریت مردہ آباد، جمہوریت زندہ باد، سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، اور 27ویں ترمیم کے اوپر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پی ٹی آئی کے اہل یوتھ جو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ لیڈران ہی ایماندار نہیں ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے، اسی لیے عمران خان جو ہے وہ رہا نہیں ہو پا رہے۔
تو محمود خان اچکزئی کا کہنا یہ ہے کہ اب میں باہر نکل رہا ہوں، میرے پیچھے سارے یوتھی آ جائیں، میں عمران خان کو رہا کرواؤں گا۔ سوال میرا تمام لوگوں سے ہیں جو اس وقت اہل یوتھ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی، اور جو دوسرے دیکھ رہے ہیں وہ بھی، آپ کو لگتا ہے کہ کیا اب کی بار محمود اچکزئی کامیاب ہو پائیں گے اور ان کے پیچھے اہل یوتھ باہر نکل کر اڈیالہ پہ حملہ کر کے عمران خان کو چھڑوا کے لے جائیں گے؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو بھی مجھے بتائیے گا، اگر آپ کو نہیں لگتا تو بھی مجھے بتائیے گا۔ لیکن میں یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہوگا جہاں پر لکھا ہوا ہے عمران کا جنازہ، ایک طرف کندھا دے رہے ہیں جی آرمی چیف اور دوسری طرف کندھا دے رہے ہیں جی بلاول، اور اوپر میاں عامر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے عمران خان کی قبر پر آخری آرام گاہ کی جگہ لکھنا چاہیے آخری حرام دہ۔ نہیں، میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، آپ کا کسی کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کی باتیں کرنا بالکل مناسب نہیں۔ میں مانتی ہوں کہ پی ٹی آئی والے اس طرح کی گندی کیمپینز چلاتے ہیں سب کے خلاف، لیکن ہمیں اخلاقیات میں اتنا نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ بہرحال جناب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آپ بتائیے گا۔ اب میں چلتی ہوں آج کی اگلی خبر پہ۔ اچھا جی، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ آج کل پنجاب گورنمنٹ کے اوپر ایک وجہ سے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور وہ تنقید ہو رہی ہے لوگوں کے جو چالان آ رہے ہیں ہزاروں روپے کے، اس کی وجہ سے۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار نظر آ رہا ہے، اور یہ گجرانوالہ سیف سٹی کا کارنامہ ہے جناب، جس میں ہیلمٹ جو ہے اس میں 8648 موٹر سائیکل والے نے نہیں پہنا ہوا، لیکن انہوں نے جو چالان آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ جناب بھیجا ہے 8658 والے کو، 48 والے کے بجائے 58 والے کے گھر جو ہے وہ انہوں نے چالان بھیج دیا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے لیے کتنی مشکلات ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال 200 روپیہ جس کو جرمانہ ہوا کرتا تھا اب اس کو 2000 ہو رہا ہے، اور جس کو 2000 یا 5000 ہوتا تھا اس کو 20,000 روپے ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، میرے خیال سے اس کے اوپر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔